अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों आज 23 अप्रैल है, किताबों से मोहब्बत का दिन, किताबों का दिन। तो मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज मैं हिस्टोरिकल फिक्शन का ज़िक्र करूँगा, एक ऐसे नावल का ज़िक्र करूँगा जिसमें तारीख़ के कई अहम वाक़यात, मौज़ूआत और शख्सियात यकजा की गई हैं और उसको इस खूबसूरती से बयान किया गया है कि वो आपको पढ़ते हुए मुतहय्यर कर देगा। ऐसे फसूखेज़ वाक़यात जो आपको आज से 9 सदियाँ पीछे ले जाएगा और बताएगा कि उस अहद में क्या हो रहा था। दोस्तों तारीख़ी फ़िक्शन जो होता है वो माजी की बारियात होता है। एक मुसन्नफ़ जो है वो अपनी तहरीर में, अपनी कहानी में ना सिर्फ़ उन वाक़यात का ज़िक्र करता है जो उस गुज़रे हुए ज़माने में हो चुके हैं, बल्कि वो अपने तख़य्युल के इस्तेमाल के साथ उस वाक़े को तारीख़ से अलग करके फ़िक्शन या कहानी का रूप देता है। तारीख़ और फ़िक्शन का ये जोड़ जो है ये इस कदर आसान काम नहीं है। अब देखें, एक तरफ मुसन्नफ़ का तख़य्युल है और दूसरी तरफ वो वाक़यात हैं जो बाज़-औक़ात बहुत रूखे या दिलचस्पी से आरी होते हैं, जिसमें सिर्फ तारीख़ होती है और वाक़यात जैसे हुए होते हैं उस तरह तारीख़दान बयान करते हैं। लेकिन फ़िक्शन निगार के लिए ये मसला है कि वो ना सिर्फ अपने लिखे हुए फ़िक्शन को, अपनी कहानी को उस हिंसू के नीचे दबने से बचाता है या उन वाक़यात के रूखेपन से दबने से बचाता है, बल्कि वो अपने तख़य्युल की परवाज़ को भी कंट्रोल करता है कि ये ना हो कि उसका जो तख़य्युल है वो असल तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ कर रहा हो, या ऐसा ना हो कि तारीख़ी वाक़यात जो हैं वो उसके फ़िक्शन की जो शायरानापन है उस पर असरअंदाज हो रहा हो। तो ऐसे में एक फ़िक्शन निगार जो है वो ना सिर्फ उन वाक़यात को जो माजी में हो चुके हैं, बल्कि उस अहद की ज़बान, उस अहद के रस्म व रवाज, लिबास, शख्सियात और उन शख्सियात के करदार को भी पहले अपने अंदर डालता है और फिर अपने तख़य्युल के इस्तेमाल के साथ उसको कारी के लिए पेश करता है, लिखता है। और यही दो धारी तलवार जो है जिस पर चलते हुए अगर फ़िक्शन निगार इस बात में कामयाब हो जाता है कि वो अपने तख़य्युल की परवाज़ और तारीख़ी वाक़यात को इस अंदाज में पेश करे कि कारी जो है ना सिर्फ वो तारीख़ी वाक़यात से आगाही हासिल कर रहा हो बल्कि उसकी दिलचस्पी भी कायम रहे, तो ऐसा अदबी फ़न पारा जो है वो एक मास्टरपीस बन जाता है। जैसा कि आप वार एंड पीस के बारे में जानते हैं, वैसे तो ऐसे कई हिस्टोरिकल फिक्शन लिखे गए हैं। हाँ, अगरचे बहुत सारे जो हैं नकाद तारीख़ी फ़िक्शन के ऊपर उनके बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन हम इन एतराज़ात को अलहदा करके हम अपने ख़ास एक जिस मौजू पे, जिस किताब पे बात करने जा रहे हैं, तो हम उस पर अपना जो फोकस है वो रखते हैं। तो दोस्तों मैं आज जिस किताब का जिक्र करने जा रहा हूँ वो है अमीन मालूफ की समरकंद। समरकंद लिखते हुए भी अमीन मालूफ साहब जो हैं वो इसी दो धारी तलवार से गुजरते हैं। इस नावल में इस कदर तारीख़ी वाक़यात हैं, इस कदर तारीख़ी शख्सियात हैं कि उनको यकजा करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि या तो कहानी की फसूखेज़ी या अमीन मालूफ का नसर जो है वो गिरफ्त में ले लेता है और एक वक्त ऐसा आता है जैसे यूं लगता है कि ये तो ख़त्म होगी किताब और इसके आगे लिखने का कोई मकसद नहीं है, और वहां से फिर एक कहानी शुरू होती है जो
پچھلی کہانی سے جا کر ملتی ہے اور یوں اس تاریخی ناول کو ایک مکمل تاریخ کی شکل دیتی ہے۔ امین مالوف لبنان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا سارا کام فرینچ میں لکھا ہے۔ ان کا یہ ناول سمرقند ہی اصل میں ان کی شہرت کا باعث بنا۔ سمرقند انہوں نے 1988 میں لکھا ہے۔ اردو میں اسے محمد عمر میمن صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ عمر میمن صاحب کے تراجم کی تو کیا ہی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمر میمن صاحب کے تراجم جو ہیں وہ اردو میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بلکہ عمر میمن صاحب اردو کے چند اہم مترجمین میں سے ہیں۔ اگر آپ 2-3 مترجم کے نام لیں گے اردو میں، خاص طور پہ جن نے فکشن کا ترجمہ کیا ہے، تو عمر میمن صاحب ان میں سے ایک ہوں گے۔ اور میمن صاحب کے کام کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کتاب ترجمے کے لیے سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ اپنے اندر خود ماسٹر پیس ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہو۔ اس لیے میں آپ دوستوں کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ عمر میمن صاحب کی ترجمہ کردہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ جو ضرور آئے گا، جو میرے ساتھ بھی آغاز میں ہوتا تھا، اور اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، خاص کر اردو کے ایسے الفاظ جو ہمارے لیے جو ہیں وہ اتنے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزمرہ نہیں ہوتے، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے کتاب ضرور پڑھیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے تھوڑا بہت آپ ڈکشنری سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ سمرقند ہے کیا؟ سمرقند کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 2 مختلف ادوار کی کہانیاں ہیں۔ ایک آج سے 950 سال پہلے کی کہانی، اور دوسری آج سے 1 صدی پہلے کی کہانی۔ مطلب 2 کہانیاں ہیں جن کو جوڑا گیا ہے، اور وہ کس نقطے پہ جوڑا گیا ہے؟ وہ نقطہ ہے مخطوطہ سمرقند۔ مخطوطہ سمرقند ہے کیا؟ خیام کی وہ بیاض ہے جس میں اس نے اپنی روایات لکھی ہیں۔ اچھا، اس کہانی کا آغاز تو یوں ہوتا ہے کہ 1912 کی ایک شام جو ہے وہ دنیا کا عظیم جہاز، جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، ٹائٹینک، وہ ڈوب رہا ہے، اور اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں اس کے سب سے اوپر والی سطح پر ایک کتاب ہے، ایک مخطوطہ ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب رہا ہے۔ وہ مخطوطہ کس طرح صدیوں کا سفر کر کے ٹائٹینک پر پہنچتا ہے، یہ اس کتاب کا نقطہ آغاز ہے۔ سمرقند کے آغاز میں امین مالوف نے ایلن ایڈگر پو کا ایک قول جو ہے وہ بیان کیا ہے انگلش میں۔ Look round thee now on Samarkand. Is she not queen of earth? Her pride above all cities, in her hand their destinies. تو یہ 1072 ہے، اور کہانی ہمیں لے جاتی ہے سمرقند۔ 1072 سمرقند کی ایک شاہراہ جس پہ دونوں جانب جو ہیں میخانے ہیں، اور وہاں لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو ایک فاتر العقل شخص کو مار رہا ہے، اور وہیں اس شاہراہ پر سمرقند میں نووارد ایک نوجوان 24 سالہ نوجوان اس ہجوم کو دیکھتا ہے، اور اس ہجوم سے اس پاگل شخص کو چھڑوانے جا رہا ہے۔ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہجوم اسے بھی پیٹ دیتا ہے۔ وہ پاگل شخص جابر فاتر العقل ہے جو بولی سینا کا دوست تھا، اور اس کو بچانے والا وہ 24 سالہ شخص جو ہے، یا نوجوان جو ہے، جو حال ہی میں سمرقند میں وارد ہوا ہے، اس کا نام ہے عمر، جو نیشا پور کا رہنے والا ہے، اور تاریخ آنے والے دنوں میں اسے عمر خیام کے نام سے جانے گی۔ تو یہ کہانی جو عمر خیام کے
اس مخطوطے کا آغاز ہے۔ ہاں اس ہجوم سے ابو طاہر جو ہے، جو اس وقت کا سمرقند کا ایک اہم حکومتی عہدیدار ہے، وہ خیام کو اس سے بچا کر لے جاتا ہے، اس ہجوم سے بچا کر لے جاتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی فیاضی دیکھ کر، اس کی رحمدلی دیکھ کر خیام سوال کرتا ہے ابو طاہر سے کہ ایک ایسا شہر جو اس قدر فیاض ہے، جو اس قدر رحم دل ہے، جو اس قدر مسافروں کی مدد کرنے والا ہے، وہاں میرے ساتھ ایسا واقعہ کیوں پیش آتا ہے؟ تو اس وقت ابو طاہر جو اسے کہتا ہے وہ اس عہد، اس زمانے کے مسلمانوں کے حالات اور اس وقت کے مشرق وسطیٰ میں پھیلے دہشت اور انتشار کی وجہ سمجھاتا ہے۔ وہ اقتباس یہ ہے، ابو طاہر کہتا ہے اس سب کی وجہ خوف ہے، ہمارے دین پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بحرین میں کرامتا، کم کے امامی، 72 فرقے، قسطنطنیہ میں رومی، بانٹ بانٹ کے کفار، اور سب سے بڑھ کر مصر کے اسماعیلی، جن کے متبعین کی بڑی بھاری تعداد ٹھیک بغداد کے قلب میں موجود ہے۔ خود یہاں سمرقند میں بھی یہ مت بھولو کہ ہمارے اسلامی شہر مکہ، اصفہان، بغداد، دمشق، بخارا، مرو، قاہرہ، سمرقند، ان کی حقیقت نخلستان سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک لمحے بھی ان سے غفلت برتی جائے تو واپس ریگزاروں میں بدل جائیں گے۔ یہ ہمیشہ ہی ریتلی آندھیوں کے رحم و کرم پر رہے ہیں۔ تو یہ اقتباس سمجھاتا ہے اس سورش زدہ عہد کی، اس عہد کی جس میں اسلامی سلطنت تو ہے لیکن ہر طرف انتشار ہے۔ اور ابو طاہر کے پاس کچھ دیر رہنے کے بعد عمر خیام جو ہے اس کو نظام الملک کا پیغام ملتا ہے کہ وہ ملے اسے 1 سال بعد اصفہان، اور ٹھیک 1 سال بعد جب اصفہان عمر خیام پہنچتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات جو ہے وہ حسن بن صباح سے ہوتی ہے۔ وہاں نظام الملک جو ہے وہ اس خیام کو ایک اہم شخصیت کے طور پر رکھتا ہے، اسے ایک عظیم الشان جو ہے وہ رہائش گاہ دیتا ہے، ایک رستگاہ بنانے کا موقع دیتا ہے، اور اس کی جو نجوم، علم نجوم کے متعلق جو اس کے کام ہیں وہ کرنے کی اس کو آزادی دیتا ہے۔ تو وہیں عمر خیام کی دوستی حسن بن صباح سے ہوتی ہے، اور حسن کو وہ اس آفر کے تحت جو نظام خیام کو دیتا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائے، اس کے ساتھ کام کرے، اس کے بدلے وہ اپنی جگہ پہ حسن بن صباح کو دیتا ہے، اور یوں اس عہد کی، اس پورے عہد کی ایک مثلث بنتی ہے جو ان کرداروں کی ہے، ان کرداروں کی مثلث، جہاں حکمران نظام الملک ہے، جہاں علم و ادب کا گہوارہ جو ہے وہ خیام کے دروازے پر ہے، اور دہشت، افراتفری اور انتشار جو ہے وہ اس وقت کے بعد آنے والے کئی سالوں تک حسن بن صباح کا کام سمجھا جاتا ہے، یا اس کی تحریک کا آغاز بنتا ہے۔ جب حسن بن صباح انتشاری واقعات کی بنا پر اصفہان سے بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی باطنی تحریک کا آغاز کرتا ہے اور اپنی تنظیم حشاشین کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا ہے۔ اچھا، کتاب کا خاص یا اس ناول میں جو خاص ذکر ہے وہ تحریک حشاشین کا، وہ ایک بہت بڑے حصے کو کور کرتا ہے، اور اس میں اس تحریک کی تمام تفصیل ہے، اور اس میں بہت سارے جو افسانوی کردار ہیں اس کی نفی ہے، اور بہت سارے واقعات کی اصل تک پہنچنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں نہ صرف تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اصل تاریخ کے واقعات کی جان پٹک بھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امین مالوف
نہ صرف تاریخ یا تاریخی واقعات کو پڑھ کر کرداروں کو اس میں ڈھال رہے ہیں، بلکہ ان تاریخی واقعات میں جو جزیات نگاری ہے اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ نظام الملک کی حکومت کے تحت ایک طرف تو عمر خیام جو ہے وہ علم کا گہوارہ بنا ہوا ہے، علم النجوم میں اس نے ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ ان 9 سالوں میں جو وہ نظام الملک کے ساتھ رہ رہا ہے اور حسن بن صبا جو ہے وہ پورے منظر سے غائب ہے، تو وہاں خیام بہت مشہور شخصیت ہوتا ہے جو علم نجوم کا ماہر سمجھا جاتا ہے، جو الجبرا پہ کام کر رہا ہے، جو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ اور اس دوران 1081 میں ظہور ہوتا ہے حسن بن صبا کا، جو اصفہان پہنچتا ہے اور آ کر عمر خیام کو اپنی روادات سناتا ہے کہ کس طرح وہ اسماعیلیوں کے ساتھ منسلک ہوا اور کس طرح ساری تعلیم دی جاتی ہے بغداد میں ان کو، اور اب اس کا اہم مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ بتانے کے بعد بادشاہ کا قتل کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔